कलीसिया मैं कहता हूं खुदा की हम्द हो। हतमी हल हासिल करने वालों मैं कहता हूं खुदा की हम्द हो। ताजा हल, मेरी जिंदगी ताजा है, तुम्हारी जिंदगी भी ताजा हो, तुम्हारा चौकसी ताजा हो, तुम्हारी गुफ्तगू ताजा हो, यहां तक कि तुम्हारी आवाज भी ताजा हो यस्सु के नाम में। और इस 20-20 की जो ताजगी है वो तुम्हारी जिंदगी से कभी ना जाए यस्सु के नाम में। कुव्वत ताजा, इल्म ताजा, काबिलियत ताजा, हौसला। इससे पहले कि मैं अगला लफ्ज कहूं जो ताज़ा है, तुम हौसले को जानते हो। कई लोग जो होते हैं जिनमें हौसला तो होता है, जैसे प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, जब वो फुटबॉल के ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और वो उनमें हौसला होता है कि उस चीज़ के पीछे भागे उस रबड़ में जिसमें हवा होती है, और जब वो उसको मारते हैं इस तरह से और फिर उसे उस तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। और उनमें जो हौसला होता है, आप इस किस्म के हौसले को छोड़कर आप में हौसला हो, ताजा हौसला यस्सु के नाम में। आप डरे हुए नहीं होंगे, आप घबराए हुए नहीं होंगे। जहां कहीं तुम जाओ, तुम्हारे अंदर ये तस्दीक हो, तुम्हारे अंदर ये हौसला हो, ये तस्दीक हो, तुम सब कुछ करो उस ताजगी में यस्सु के नाम में। और जब इस किस्म के हालात में आओ जिसमें कभी आप जिसमें से ना गुजरे हो, नया हौसला। जब जानते हैं आप, एक बार कभी कभी हम मिनिस्ट्री खिदमत में जब आते हैं और तुम इस किस्म के हालात में होते हो, तुम सोचते हो कि अब मैं क्या करूं। खुदावंद तो उसी वक्त आपको वो बताएगा जो आपने करना है। हम मनादी कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और हम एक खास जगह पर पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे जहां पर हम गवाही देना चाहते थे, मनादी करना चाहते थे। आमने सामने, ये कोई कांग्रेस नहीं थी, और हमने एक ऐसी औरत को देखा जो इबादत कर रही थी, बुतों को पूज रही थी। उसने कुछ ऐसे बुत रखे हुए थे जैसे बर्तन उल्टे रखे हुए होते हैं, उनके गिर्द घूम रही थी और फिर उनके सामने झुकती थी, फिर वो दोबारा घूमती थी और उनके सामने झुकती थी और उस अपने बुत के सामने झुकती थी। और हम 2-3 जो मेरे साथ थे वो हम वहाँ पर पहुँचे और उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम इसको गवाही दें इस औरत के सामने। मैंने कहा नहीं, उसे अपनी इबादत पूरी करने दो, उसे डिस्टर्ब नहीं करो। और कहने लगे वो तो बतों को पूज रही है। मैंने कहा उसे करने दो जो कर रही है, हम यहीं पे हैं और सारा वक्त जो है वो खुदा के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और फिर उसने अपनी इबादत का ख़त्म किया, हमसे सलाम दुआ ली और हमने उससे सलाम दुआ ली। और मैंने उससे कहा और आप क्या कर रहे थे? मैंने उससे कहा कि तुम क्या कर रही थी? वो कहने लगी कि मैं अपने खुदा की इबादत कर रही थी। मैंने कहा तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारा खुदा? वो कहने लगी वो देखो। मैंने कहा ये तुम्हारा खुदा है? और वो कहने लगी, और उसके पास एक बच्चा था, उसका बच्चा जो था वो मफलूज था, जो हिलजुल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था और वो रेंग भी नहीं सकता था। मैंने कहा देखो ये तुम्हारा खुदा है, तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे बच्चे के साथ क्या किया है, किस किस्म का है तुम्हारा खुदा। और मैंने उससे कहा कि अगर तुम अपने खुदा को छोड़कर मेरे खुदा को मानने लगो और मेरे निजात दहिंदा को मानने लगो तो ये बच्चा उठ खड़ा होगा। और वो कहने लगी ये सच है? मैंने कहा हाँ मैं सच कह रहा हूं। वो कहने लगी अगर ये बच्चा उठ खड़ा हो तो फिर मैं अपने देवता को छोड़ दूंगी। मैंने कहा नहीं, इस तरीके से काम नहीं होता, तू अपने देवता को पहले छोड़ और फिर मैं तेरे लिए दुआ करूंगा तेरे बच्चे के लिए और तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और वो कहने लगी और अगर मैंने अपने इस देवता को, अपने बुत को तोड़ दिया और मेरा बच्चा ठीक ना हुआ तो मैं अपने बुत को भी खो दूंगी और मेरा बच्चा फिर भी वैसा ही रहे। तो मैंने कहा मेरी बात को सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और मैं उस्ताद हूं और शागिर्द उस्ताद को ये नहीं कह सकते कि कौन सा नसाब उसने उसे पढ़ाना है और कौन सा सब्जेक्ट उसने उसको पढ़ाना है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं और मैं कह रहा हूं अपने इस बुत को छोड़ और तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा।
اور جب اس عورت نے اس بات کو سنا، ایک استاد کی آواز کو سنا اور خدا کا کلام اس تک پہنچا، اور وہ مسا اٹھا اور اس نے اب اس بت کو اٹھایا اور اس کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی تھا، وہ برتن، وہ خالی بت تھا جس میں کوئی قوت نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا تو اسے توڑ دو، اور اس نے میرے حکم کو مانا اور اسے توڑ دیا۔ اور میں اس بچے کی طرف پلٹا اور میں نے اسے کہا یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ بچہ جو ہے وہ انگلش نہیں جانتا تھا، اس کو انگلش نہیں آتی تھی، اور نہ ہی میں نے کسی سے کہا کہ وہ اس کا ترجمہ کریں، اور میں نے اس سے انگلش میں اس لڑکے سے کہا جو انگلش نہیں جانتا تھا، لیکن وہ روح جو اس بیماری کے پیچھے تھی وہ جانتی تھی اس کو، اس گفتگو کو، اس زبان کو جانتی تھی جو میں نے کہا یسوع مسیح ناصری کے نام میں لڑکے اٹھ کھڑا ہو۔ اور وہ لڑکا، میں نے اسے چھوا نہیں، میں نے اسے کھینچا نہیں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور پھر میں نے اس سے کہا صرف یہاں پہ کھڑا ہی نہیں رہا بلکہ چل، اور وہ لڑکا چلنے لگا۔ اور میں اس کی ماں کی طرف آیا اور اس کی ماں اور اس بچے کو نجات کی طرف لایا کہ یسوع مسیح کو قبول کریں اور وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہیں نئے سرے سے پیدا ہونا۔ اور میں نے اسے کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اور وہ کہنے لگی کہ وہ کھیتوں میں کام کرنے گیا ہوا ہے، اور وہ جلد واپس آنے والا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں وہ جلد آنے والا ہے۔ ہم وہاں پر اسے باتیں کرنے لگے، ہم اسے سکھانے لگے، تعلیم دینے لگے کہ ہم مسیح زندگی کیسی ہے، اس میں ہم نے کیسے چلنا ہے۔ اور اس کا شوہر آیا اور اس نے ہمارے اس سے تعارف کروایا، اور میں نے اسے کہا شوہر اور تم بتوں کو پوجنے والے ہو، دیکھو ہمارے خداوند خدا نے جو ہمارا نجات دہندہ ہے تیرے بچے کے ساتھ اس نے کیا کیا، اور اب وہ چل پھر رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا اپنے باپ کے سامنے اٹھ کر چل پھر، اور وہ بچے نے اٹھ کر اپنے باپ کو چل کر دکھایا، اپنے باپ کے سامنے وہ چلا۔ میں نے اس سے کہا ان دونوں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی ہے اور یہ نجات پا چکے ہیں۔ تیری بیوی نجات پا چکی ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گی، تیرا بچہ نجات پا چکا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کے رستے میں۔ میں نے اس سے کہا اس بات کو سنو، تم جانتے ہو، دیکھو جو کچھ بھی پاک روح تم سے کہے تم اسے کہو۔ میں نے اسے کہا اب تم ان سے الگ ہو اور تم کھوئی ہوئی بکری ہو اس گھر میں، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تیری بیوی، تیرا بچہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا، لیکن تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں اس نے کہا میں نہیں کھوئی ہوئی بھیڑ نہیں ہوں، میں کھوئی ہوئی بکری نہیں ہوں۔ وہ جھکا اور اس نے دعا کی، اور میں نے اس سے کہا کہ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ۔ اس نے بھی یسوع کو قبول کیا اور وہ نئے سرے سے پیدا ہو گیا۔ دیکھیں خدا نے ہمیں تازہ حوصلہ دیا ہوا ہے جہاں کہیں تم جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں یہ حوصلہ جو ہے وہ پرائمری اسکول یا وہ حوصلہ جب تم گناہ گار میں تھے، اور وہ حوصلہ جب تم اپنی قوم کے اندر بھاگتے پھرتے لڑکے تھے، بلکہ یہ تازہ وہ مسا ہے، یہ تازہ وہ قوت ہے جو یسوع مسیح کے نام میں ہے۔ آئے دعا کریں۔ اے باپ، یسوع مسیح کے بابرکت نام میں میں دعا کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہم سن رہے ہیں اور جن کی تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے وہ ہر زندگی میں پھل آور ہوں یسوع کے نام میں۔ ہمیں بیدار رکھ اور ہمیں اس لائق بنائے رکھ کہ ہم تیرے کلام پر غور کرتے رہیں اور سمجھیں اور تعریف کریں اور تیرے کلام کے ہر حصے کو خود میں سموئیں اور جذب کریں یسوع کے نام سے۔ ہمیں تازہ حوصلہ عنایت کر، تازہ دلیری، تازہ مسا، تازہ قوت، تازہ رویا، تازہ سمجھ، اور اس سال کو مکمل تازہ بنا 2020 تحریک کے ساتھ اور کامیابی میں یسوع کے نام میں۔ اے خدا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے جواب دے دیا ہے۔ یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ تشریف رکھیں۔ ہم دیکھیں گے، ہم دوسرے میسیج کی طرف آتے ہیں جو ہمارے سلسلے میں دوسرا میسیج ہے، مخالف مسیح کا قہر اور اجاڑنے والی مکروہات۔ مخالف مسیح کا قہر اور اجاڑنے والی مکروہات ہم دیکھیں گے متی 24 باب اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھیں گے۔ متی 24 باب اور اس کی 15ویں آیت۔
پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو واپس نہ آئے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے سوال کا جواب دیا جو اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے اور اس نے پورے مکمل جواب ان کو دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، اس کی آمد ثانی سے پہلے کیا ہوگا۔ اور جب میں آپ کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں تاکہ اس بات کو ہم یاد رکھیں جو شاگردوں کے ذہن میں تھا، اور ان کو جو بتایا گیا، جو پیشن گوئی کی گئی، اور یسوع مسیح نے جس بات کا دعویٰ کیا جو انہیں بتایا، اور میں اس میسیج کو تین نقطوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا نقطہ ہے عبادت کی بے حرمتی کرنا، عبادت کی بے حرمتی کرنا۔ دوسرا نقطہ، دنیا بھر میں ہونے والی بربادی کی سابقہ مسالے جو ہیں، وہ واقعات جو ہو چکے ہوئے ہیں گزرے ہوئے وقتوں میں، اور وہ واقعات جو ہو رہے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں اس حتمی عالمگیر بربادی کے بارے میں، دنیا بھر میں ہونے والی بربادی کی سابقہ مثال۔ تیسرا نقطہ ہے بدتر بربادی کی طرف تیزی سے بڑھنا، بدتر بربادی کی طرف تیزی سے بڑھنا۔ ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، ہیکلیں، عبادت خانے، شہر، قومیں، شہر، دنیا، زمین، سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ اور ہر ایک چیز جو اب ہے، یہ ہر ایک چیز اب جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ آخری زمانے کی طرف جو حتمی جو تباہی ہے، بدتر تباہی اس کی طرف بڑھ رہی ہیں، بدتر بربادی کی طرف تیزی سے بڑھنا۔ ہم دیکھیں گے پہلا نقطہ، عبادت کی بے حرمتی کرنا۔ ہم دیکھیں گے متی 24 باب اور اس کی 15ویں آیت، متی 24 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جو وہ مکروہ چیز ہے، جب ہیکل میں آ جائے گی، جب آپ عبادت خانوں میں آ جائے گی، جب وہ عبادت کی جگہ پر آ جائے گی، جب وہ تمام بربادی اور تمام تباہی کو لے آئے گی، جب لوگ یہ کہیں گے کہ اب ہیکل جو ہے وہ مکروہ ہو چکی ہے، ہیکل جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، اب ہم وہاں پر آ کر عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اس ہیکل کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے گھر آنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس جگہ کو جو عبادت کی جگہ ہے وہاں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب تم اس کو دیکھو، اس اجاڑنے والی چیز کو اس جگہ پر کھڑے ہوئے دیکھو، دانیل کے جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا ہے، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو،
جو بنی اسرائیل کا جو ہیکل تھی وہ 3 حصوں میں تقسیم کی ہوئی تھی، جو بیرونی احاطہ تھا، پاک مقام اور پاک ترین مقام. اور جو پاک مقام ہے وہ اس کا جو بھید ہے، خدا کہتا ہے جہاں پر تم اس دانیل نبی کی پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو، اس مکروہ چیز کو وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھو، وہاں پر داخل ہوتے ہوئے دیکھو جو ہیکل میں ہے، تو تم جان لینا کہ وقت بہت نزدیک ہے. دانیل 9 باب اور اس کی 27ویں آیت. ہم دیکھیں گے دانیل 9 باب اس کی 27ویں آیت. وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا. وہ ایک ہفتہ جو ہے جو نبوت کا ہے، یہ 7 سالوں کا وہ زمانہ ہے. ایک ہفتہ 7 سال. اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی. اسی لیے دانیل نے یہ جو رویا دیکھی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے، وہ واپس جائیں گے، یروشلم میں واپس جائیں گے، یہودا میں واپس جائیں گے، بنی اسرائیل سارے وہاں پر جمع ہوں گے، اور پھر ہیکل بنائی جائے گی اور مصیبت کے زمانے میں. اور پھر مسیح آئے گا، پہلی بار جو مسیح کی پہلی آمد ہے، اور جب وہ آئے گا اور وہ آخر کار قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا. اور یہ پہلی اس کی آمد کا واقعہ ہے مسیح کے بارے میں. دیکھیں 25ویں آیت کو دیکھیں گے. پس تو معلوم کر اور سمجھ لے. پس تو معلوم کر اور سمجھ لے. دانیل نبی سے یہ کہا گیا تھا کہ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمان روا تک 7 ہفتے. یہ ممسوح فرمان روا تک 7 ہفتے، یہ 49 سال ہیں، اور 62 ہفتے ہوں گے. تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں. اب یسوع مسیح آ چکا ہے، اور مسیح نے اپنی جان دی ہے، وہ مارا گیا ہے، اس نے اپنا لہو بہایا ہے گناہ دنیا کے اور دنیا کے گناہ گاروں کی نجات کے لیے، اور ان کو بچانے کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے. اور وہ کہتا ہے اس کے دوبارہ آنے کے وقت کے نزدیکی کے دوران تو وہاں پر مکروہات بڑھ جائیں گی، اور مکروہات تباہی کی طرف لے جائیں گی، اور وہ اجاڑ کی طرف جائیں گی، خاتمے کی طرف آئیں گی. اور یسوع مسیح کی آمد سے پہلے تباہی کا زمانہ ہوگا. ہم جو خداوند کے کلام میں سے جو دیکھ رہے ہیں کہ جب تو اس پاک جگہ پر اس مکروہ چیز کو دیکھے، تو ہم دیکھیں گے مرکز 13 باب اور اس کی 14ویں آیت. مرکز 13 باب اور اس کی 14ویں آیت. پس وہ کہتا ہے کہ پس جب تم مرکز 13 باب اور اس کی 14ویں آیت. پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو، یہ بالکل ویسے ہی جیسے متی نے اپنی انجیل میں لکھا ہے، مرکز بھی یہاں پر ویسا ہی لکھتا ہے کہ جہاں اس کا کھڑا ہونا رواں نہیں. مکروہات جو ہیں، مکروہات سڑکوں پر ہوگی، مکروہات معاشرے میں ہوگی، مکروہات مختلف گھروں میں ہوگی، اور اب ہیکل میں عبادت کی جگہ پر آ چکی ہے جہاں پر اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں. پڑھنے والا سمجھ لے اس وقت جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، کیونکہ اس وقت وقت بہت نزدیک ہے. اور جب ہم اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ
مکروہات جو ہے صرف بتائی ہی نہیں گئی دانیل کی وجہ، دانیل کے ذریعے ہی نہیں ہمیں بتائی گئی، بلکہ مکروہات جو ہیں پوری بائبل میں بتائی گئی ہیں، اور خداوند اس سے نفرت کرتا ہے، اس قسم کی مکروہات سے خداوند نفرت کرتا ہے۔ اور جب اس قسم کی مکروہات کو پاک جگہ پر کھڑا ہوا دیکھیں تو یہ بہت زیادہ نہایت نفرت انگیز چیز ہے۔ ہم دیکھیں گے استثنا 23 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ استثنا 23 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ تو کسی فحاشہ کی خرچی یا کتے کی اجرت کسی منت کے لیے خداوند اپنے خدا کے گھر میں نہ لانا، کیونکہ یہ دونوں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں پر کہ اس وقت یسوع مسیح کی آمد کے نزدیک بہت ساری مکروہات ہوں گی، مکروہات ہیکل میں، عبادت خانوں میں مکروہات ہوں گے۔ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے ہم سے کہ فحاشا کی خرچی، جو فحاشا کا پیسہ ہے، وہ جو بدکاری کے جو پیسہ ہے، جو بدکاری کے ہیں، جو اپنے بدن کو بیچنے کا پیسہ ہے، اس پیسے کو لے کر وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں، اور جب لوگ اپنی وہاں پر اپنا چندہ، اپنا ہدیہ دے رہے ہوں گے، اور وہ جو کہ فحاشا ہے، وہ جو مذہبی فحاشا ہے، وہ خدا کے گھر میں آ کر وہ اپنی اجرت کو لے کر، اپنے اس پیسے کو لے کر چندہ دینے کے لیے ہیکل میں آ کر وہ وہاں پر اپنی فحاشا کی جو اجرت ہے وہ وہاں پر ڈالتی ہے۔ خدا جو کتے کی جو اجرت ہے وہ بھی وہاں پر ہے، یہ خداوند کے لیے مکروہات ہے۔ اور آج بہت ساری کلیسیاں ہیں، بہت سارے چرچوں میں وہ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنا پیسہ لے کے، اور وہ ڈاکہ ڈال کر، ڈاکو جو ہے وہ پیسہ لے کر وہاں پر آتے ہیں، اور لا کر جو ہے، اور وہ اس ہیکل میں، عبادت خانے میں آ کر جو کچھ بھی کرتے ہیں، جیسے بھی انہوں نے پیسہ حاصل کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پیسہ لے کے آیا ہے اور وہاں پر لا کر ڈالتا ہے۔ یہ ہیکل میں مکروہات ہیں پاک جگہ پہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ مکروہات ایسا نہ ہو ہماری کلیسیا میں، ہماری ہیکل میں ایسا نہ ہو، ہمارے مقامی چرچ میں ایسا نہ ہو۔ ہم یہ نہ کہیں ہمیں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کام کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے۔ بھلے لوگوں نے پیسہ چرایا ہوا ہے، گورنمنٹ سے پیسہ چرایا ہوا ہے، اپنی کمپنی سے پیسہ چرایا ہوا ہے، اور جہاں کہیں سے انہوں نے پیسہ چرایا ہوا ہے، اور وہ کہیں کہ وہ ہدیہ لے کر آتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری ہیکل کو آلودہ کریں یسوع کے نام میں۔ ہم دیکھیں گے استثنا 18 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ استثنا 18 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تمام جو مختلف قومیں ہیں ان کی اپنی اپنی مکروہات ہیں، اور وہ مکروہات جو ہیں وہ ہمارے اندر نہ آئیں، وہ ہیکل میں نہ آئیں۔ حقیقت میں بہت بڑی بڑی جو ڈینومینیشنز ہیں جو عبادت کرتی ہیں، اس بت کی، اس بت کی عبادت کرتی ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب وہ منادی کرنے کے لیے گئے، جب وہ بتوں کو پوجنے والوں کے سامنے منادی کرنے گئے، جو اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ تم توبہ کرو، اور ان سے کہا کہ یسوع مسیح کے پاس تم آ جاؤ، اور وہ لوگ کہنے لگے ایک شرط میں، اگر ہم اپنے بتوں کو لے کر آئیں گے، ہم ان کے سامنے بھی جھکتے رہیں اور ان کو بھی جھکیں، تو تب ہم اپنے مذہب کو تبدیل کر کے تمہاری طرف آئیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو ہم ایک سمجھوتا کرتے ہیں، تمہارے اپنے جو بت ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ان کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تمہارے لیے دوسرے بت بنا کر دیتے ہیں، یہاں پر بت، وہاں پر بت، اور پھر
تم ان کے سامنے جھکنا وہ ویسا ہی ہے جیسا تم اپنے بتوں کے سامنے پوجتے ہو. اس وجہ سے اس قسم کی مکروہات جو ہیں قوموں میں آئیں اور اس طریقے سے ہیکل میں یہ مکروہات آئیں. اور یسوع مسیح کہتا ہے جب تم اس مکروہات کو بڑھتا ہوا دیکھو اور جب تم ان مکروہات کو دیکھو, ہیکل میں آتے ہوئے دیکھو, پاک جگہ پر اسے کھڑا ہوا دیکھو, پڑھنے والا سمجھ لے. اور صرف یہی نہیں کہ صرف دانیل نے ہی جس کے بارے میں نبوت کی ہے, یا موسیٰ نے جو اس کی نبوت کی ہے, یا دوسرے لکھنے والوں نے بائبل میں دوسرے لکھنے والوں نے پیشن گوئی کی ہے. ہم دیکھیں گے اس کی 10ویں آیت کو, تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے کوئی بھی جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے, یا فال گیر, یا شگون نکالنے والا, یا افسوگر, یا جادوگر, یا منتری, یا جنات کا آشنا, یا رمال, یا سائر ہو. یہ وہ ہے جو حاضری والے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا یہاں پر آپ ان کی عبادت کی جگہوں پر کبھی کبھی ہم اخبار میں بھی پڑھتے ہیں جہاں پر وہ جادو کو وہاں پر اپنے مذبح پر دباتے ہیں. یا یہ بہت خوفناک بات ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے انسانوں کو مار کے وہ اپنے مذبح کے نیچے دباتے, اور وہ کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ بدن کے سڑنے سے اور بہت سارے جراثیم اور کیڑے جمع ہونے سے, تاکہ ہمارے جب جمع ہوں تو ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ جمع ہوں. آپ اس کے بارے میں سوچیں, کیونکہ خداوند, ہم سوچتے ہیں کہ ایسے کیسے یہ بات ہوگی, بلکہ ایسا ہوگا کیونکہ خدا نے ایسی بات کی ہوئی ہے کہ ایسا ہوگا. چاہے وہ وہاں پر جو ہیں بناوٹی چیزوں کو دبائیں, جانوروں کو دبائیں, اور کسی چیز کو بھی دبائیں اپنے مذبح کے نیچے, یا اس احاطے میں, یا بائبل کی جہاں چرچ کے احاطے میں کسی چیز کو دبائیں, تو اس قسم کی چیزیں بڑھتی جائیں گی, بڑھ رہی ہیں, بڑھتی جائیں گی. خدا نے کہا جب اس قسم کی مکروہات ہیکل میں آئیں گی, عبادت کی پاک جگہ پر آئیں گی, تو تم جان لینا کہ وقت نزدیک ہے. 12ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں. اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے. وہ تمام وہ کام جو ہیکل میں اندھیروں میں کرتے ہیں, تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہیکل میں بہت سارے لوگ آئیں اور بہت سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, وہ آسمان کی بادشاہی کو کھو دیں گے. وہ بہت سارے لوگوں کو مکروہات کو اپنے گھروں میں ہی نہیں بلکہ اقوام میں اور ہیکل اور عبادت کی جگہ پر بھی لے کر آتے ہیں. 13ویں آیت, تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا, کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فال گیروں کی سنتی ہیں, پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا. ہم ایسا نہیں کریں گے یسوع کے نام میں. وہ ہم سے کہتا ہے پہلا تموتھیوس اس کا 3 باب, پہلا تموتھیوس 3 باب, اور میں اس کی 6ویں اور 7ویں آیت کو پڑھوں گا. پہلا تموتھیوس 6 باب, پہلا تموتھیوس 3 باب اس کی 6ویں اور 7ویں آیت. پہلا تموتھیوس 3 باب 6ویں اور 7ویں آیت میں لکھا ہے, نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کسی سزا نہ پائے. وہ باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. دیکھیں تم کہو گے کہ اس کا مکروہات کے ساتھ کیا تعلق ہے.
وہ کہتا ہے کہ ابلیس کا پھندے کے بارے میں یہاں پر بات کرتا ہے. ابلیس کی جو مکروہات ہے وہ کیا ہے؟ تکبر، میں اپنے تخت کو اونچا کروں گا، خدا کے تخت سے بھی اوپر لے جاؤں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا. یہ وہ مکروہات ہیں جو تکبر کی شیطان کے تکبر کی مکروہات ہیں. اور خدا کہتا ہے جو ہیکل میں خدمت کرے گا، پاک جگہ پر جو خدمت کرے گا، وہ ایسا نہ ہو جس کے اندر یہ مکروہات ہو، تکبر کی، شیطان کی طرح تکبر کی مکروہات ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر ساری تباہی آئے جو شیطان کی تباہی ہے. ہمارے اندر تکبر نہ ہوگا، تمہارے اندر تکبر نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہیکل میں یسوع کے نام میں. مکاشفہ 21 باب اور اس کی 27ویں آیت. مکاشفہ 21 باب اور اس کی 27ویں آیت. اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا اس میں داخل نہیں ہوگا. اس بات کو ہمارے جو یوتھ لیڈر ہیں، ہمارے بچوں کے جو لیڈر ہیں، ہمارے کیمپس جو لیڈر ہیں، جو محبت سے بات کریں، بڑے جذبے کے ساتھ بات کریں، قائل کرنے والے رویے سے بات کریں، ہمارے نوجوان لوگوں کے ساتھ بات کریں. ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں، اور وہ جو ہیں، ان کو یہ موقع ہے کہ وہ دنیا کے باہر کی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی کشش کی طرف دیکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں، اور ہم اس ڈیپر لائف چرچ میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے والدین یہاں پر آتے ہیں، اور ہمارے والدین ہمیں یہاں پر کھینچ کے لے آتے ہیں، لیکن پھر بھی اب ہم ان کے تحت ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس عبادت کو پسند نہیں کرتا جو ڈیپر لائف جس قسم سے عبادت کرتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں ویسا یہاں پر نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم اب جوان ہو چکے ہیں؟ پھر یہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک چیز ساکت ہوتی ہے، ہر ایک چیز خاموش ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں، شور شرابہ ہو. اس لیے وہ چرچز جن کو وہ جانتے ہیں، ان چرچوں کے اندر جو چرچ نوجوان لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ اپنے چرچوں کے اندر نائٹ کلب کو لے آتے ہیں، اور وہ اس قسم کے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اب ڈانس پارٹیوں کو، ڈانس کلبوں کو اپنی چرچوں میں لے آتے ہیں، تاکہ یہ تمام نوجوان لوگ جو پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو لے آتے ہیں، تاکہ اس قسم کی چیزوں کو چرچ میں لے کے آتے ہیں. وہ بابلون کو چرچ میں لے کے آتے ہیں، مصر کو اپنے چرچ میں لے آتے ہیں، اور سامریا کو اپنی چرچ میں لے آتے ہیں، اور اس قسم کی مکروہات کو چرچ میں لے آتے ہیں، تاکہ اس جھوٹے مذہب کو لے آتے ہیں، برائی کو لے آتے ہیں اپنی کلیسیا کے اندر، اپنے چرچ میں. یہ مکروہات ہیں جو کلیسیا کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. لیکن نوجوان لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، نبوتوں کو نہیں جانتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جسم کے کام ہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے ہمارے جو لیڈر ہیں، جو بچوں کے درمیان ہیں، جو یوتھ کے درمیان ہیں، جو کیمپس میں ہیں، وہ بڑے قائل کرنے والے رویے سے اور لوگ ان کو سمجھانے والے طریقے سے ان سے بات کریں، تاکہ وہ اس بات کو جانیں کہ وہ نجات کیا ہے. اور اگر نجات ان میں ہوگی تو ان کو کیا میسر ہوگا، اور اگر سچی تعلیم کو وہ سنیں گے اور ان کا نجات پائیں گے تو ان کے پاس کیا ہوگا، اور آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. مکروہات ہماری کلیسیا میں جگہ نہیں پائیں گی یسوع کے نام میں. نئے سال کی آمین آپ بھول گئے ہیں؟ یرمیہ 7 باب اور اس کی 8ویں آیت. یرمیہ 7 باب اور اس کی 8ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. یرمیہ 7 باب اور اس کی 8ویں آیت. وہ کہتا ہے، دیکھو تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہے بھروسہ کرتے ہو.
کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے، زناکاری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کرو گے اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی، تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو۔ وہ لوگ جو خداوند کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے اندر تبدیلی نہیں ہے، ان کے اندر شفافیت نہیں ہے، ان کے اندر تبدیلی نہیں ہے، اور جو کچھ دنیا میں وہ کرتے ہیں وہ ابھی تک کلیسیا میں بھی وہی کام کرتے ہیں۔ وہ چوری کرتے ہیں، وہ ابھی بھی چوری کر رہے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں، وہ ابھی بھی قتل کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تلوار کے ساتھ قتل نہ کرتے ہوں، وہ اپنے منہ سے قتل کرتے ہیں اور وہ اپنی خدمت کو قتل کرتے ہیں، وہ اس خدمت کو، عبادت کو قتل کرتے ہیں، وہ لوگوں کی روح کو قتل کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ تم زناکاری کرو گے اور بہت ساری دوسری جگہوں پر۔ خداوند کا شکر ہے ہماری کلیسیا کے لیے۔ آپ اس بات کے لیے خوش نہیں ہیں؟ خداوند کا شکر ہو ہمارے چرچ کی مختلف سیکشنز کے لیے، ہر ایک سیکشن جو ہماری کلیسیا کے اندر ہے، خداوند کا شکر ہو ہمارے ورکرز کے لیے، ہمارے فل ٹائم ورکرز کے لیے، ہمارے آرکیسٹرا کے لیے، آمین۔ ہمارے گیت گانے والوں کے لیے، گلوکاروں کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی سچائی کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، صرف ان کے گیت گانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی سلیقہ کے لیے اور ان کی تہذیب کے لیے، ان کے طرز زندگی کے لیے، ان کی زندگی کی پاکیزگی کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے چرچز اور دوسری جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کہانیوں کو سنا ہو، آپ نے سنا ہو کہ بدکاری ان میں حد سے زیادہ، ان کے گانے والوں میں بدکاری حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہماری کلیسیا میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ان کے باروں میں سنا ہوگا، ان نوجوانوں میں جو وہ گاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں اور وہاں پر گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور تمام اس قسم کے جو جسم کے کام ہیں ان کے اندر حد سے بڑھ رہے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہمارے کیمپس کوائر میں، خداوند کا شکر ہو ہمارے نوجوانوں کی کوائر میں، خداوند کا شکر ہو ہمارے بچوں کی کوائر میں، جب خداوند نے اب تک انہیں بچایا ہے، تم اسی میں بچے رہو گے یسوع کے نام میں۔ پاک زندگی اور ان کے لیڈرز کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے رہنماؤں کے لیے کیسے وہ قائم ہیں، بھلے وہ تمام باتیں جو بالکل گناہ نہیں ہیں وہ ان سے بھی بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ راست بازوں کی راست بازی میں قائم ہے۔ ہر ایک سیکشن کے اندر ہماری کوائر میں ہم پاکیزگی اور راست بازی کو دیکھتے ہیں۔ ہم وہی بات اوشا کے لیے بھی کہتے ہیں، وہی بات ہم سیکورٹی کے لیے بھی کہتے ہیں، معاون کے لیے بھی کہتے ہیں، تمام دوسرے سیکشنز کے لیے بھی یہی بات کہتے ہیں۔ جو پاکیزگی خداوند خدا نے ہمیں دی ہے، خداوند تمہیں مدد کرے کہ اسے قائم رکھو یسوع کے نام میں۔ دیکھیں اس 10ویں آیت کو ایک بار پھر دیکھیں گے کہ دیکھو تم جھوٹ اور تم میرے سامنے آ کر اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے، میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو۔ 11ویں آیت، کیا یہ جو گھر میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ دیکھ خداوند فرماتا ہے، میں نے خود یہ دیکھا ہے، ہماری کلیسیا میں مکروہات نہیں ہوں گی۔ میں کہتا ہوں ہماری کلیسیا میں مکروہات نہیں ہوں گی۔ ہمارے پاسٹروں میں ہمارے پاسٹر پاک رہیں گے، ہمارے تعلیم دینے والے پاک رہیں گے، ہمارے گیت گانے والے پاک رہیں گے، جو میوزک بجانے والے ہیں وہ بھی پاک رہیں گے، خدمت کرنے والے، سیکورٹی والے وہ پاک رہیں گے یسوع کے نام میں۔ اور ہر ایک جگہ پر یہ کلیسیا جہاں کہیں بھی اس کا ذکر ہوگا، ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اس بات سے جانے جائیں گے کہ ان میں کوئی مکروہ یا کوئی بری بات نہیں ہوگی، ہماری خدمت اور ہمارے درمیان یہ نہیں ہوگی یسوع کے نام میں۔ اس سال 2020
20-20 साल की पाकीज़गी, 20-20 की दीनदारी, 20-20 की रास्तबाजी यस्सू के नाम में। हम देखेंगे, दूसरे नुक्ते की तरफ आएंगे अभी हम। दुनिया भर में होने वाली तबाही की साबका मसाल देखें, मत्ती 24 बाब उसकी 16वीं आयत। तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों। पस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो या सबत के दिन भागना ना पड़े, जब भागने के लायक ना हो, जब भाग ना सकते हो इस्राएल में सबत के दिन। देखिए, खुदा कहता है कि ऐसा पहले हो चुका हुआ है, जब तबाही और बर्बादी आएगी और फिर वो बर्बादी जो है वो आगे बढ़ती है, और जब उस बर्बादी को देखकर आप कह सकते हो कि ऐसी मसालें हो चुकी हैं, और खुदा कहता है कि वैसे ही अब भी होगा। और फिर हम अगर पीछे जाकर भी देखें, अगर पैदाइश की किताब में भी जाकर इसे देखें तो हम इस किस्म की बातों को देखेंगे। पैदाइश 19 बाब और उसकी 15वीं आयत। वो मसाल जो गुजरे हुए वक्तों में हो चुकी हैं, दुनिया भर में होने वाली तबाही की साबका मसाल जो दुनिया में पहले हो चुकी हैं, जब आप उसके देखते हैं कि वो साबका मसाले जो हैं, वो तस्वीर जो दुनिया भर आलमगीर जो तबाही की तस्वीरें हैं और आने वाले वक्तों में भी जो होने वाला है। पैदाइश 19 बाब और उसकी 15वीं आयत। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहां हैं ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। ये खुदा में कह रहा है कि अब जल्दी का वक्त आ चुका है और अब तैयारी का वक्त आ चुका है ताकि हम अपने आप को बचा सकें तमाम इस दुनियादारी से। जैसे दुनिया पहले तबाह हो चुकी है, जैसे उन पर आई थी, जो उन लोगों पर जिन लोगों ने अपने आप को नहीं बचाया। 16वीं आयत। मगर उसने देर लगाई। अब हमें देर लगाने का टाइम नहीं है, मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, आप भागेंगे। और जब फरिश्तों ने कहा कि भाग, तो ऐसा नहीं था कि उनके अंदर कोई इख्तलाफ था या उनके अंदर कोई, जब फरिश्तों ने कहा कि भाग, उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई उनका बदइत्तेफाकी नहीं थी। जब एक फरिश्ते ने कहा कि भाग और दूसरा फरिश्ता ये कहे अपना टाइम लगाओ, कोई बात नहीं, इतनी कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, जो मेरा साथी कह रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दो, अपना वक्त लगाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि भले हाँ हुक्म सादर हो चुका है लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। और खुदावंद इतना बुरा और सफाक जालिम नहीं है। वो जानता है तुम्हारी हालत को जानता है, वो जानता है कि तुम ज़्यादा स्पीड से नहीं भाग सकते। अपना वक्त लगाओ। और ये ऐसा वक्त नहीं है कि जिस ज़माने में हम रह रहे हैं कि एक खादम दूसरे खादम की मुखालफत ना करे, और ये ऐसा जब एक कहे कि भाग और दूसरा ये कहे और दूसरा खादम ये कहे ठहर जाओ, आस्ता आस्ता चलो, अपना वक्त लगाओ।
اور اتنی سیریس بات نہیں ہے اور اتنی جلدی کی بات نہیں ہے. اور اب سن رہے ہو تم کہ یسوع مسیح آنے والا ہے. ہاں وہ آنے والا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی جلدی نہیں آئے گا, اس لیے اپنا ٹائم لگاؤ. اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے کا وقت نہیں ہے, اور ہم ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کریں گے یسوع کے نام میں. جب ایک فرشتے نے کہا کہ بھاگ, تو دوسرے فرشتے نے بھی کہا بھاگ. ہم سب ایک آواز ہم نے سنی ہے کہ زندہ کلیسیا سے کہا جاتا ہے کہ بھاگ ہر ایک چیز سے جو تمہیں باندھے ہوئے ہے یسوع کے نام میں. اب جان بچانے کے لیے بھاگ, نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا, نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا. اس پہاڑ کو چلا جا, تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے. اور انہوں نے اس کو ایسا نہیں کہا کہ تمہارے پاس انٹرنل سیکورٹی ہے, تم پر خدا کا رحم ہے. انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ تم پر خدا کا فضل ہے. انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ اچھی بات ہے بھاگنا, لیکن اچھی بات جو بھاگنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس فضل نہیں ہے بھاگنے کا تو تمہیں کوئی بات نہیں. وہ کہتا ہے نہیں, کوئی انٹرنل سیکیورٹی نہیں ہے. پیدائش سے لے کر مکاشفے تک ان تمام لوگوں کے لیے جو کیئر لیس ہیں, جو سست لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے. تو اس شہر کی طرف بھاگ جا, ایسا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے. 26ویں آیت میں, مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا. اس کی بیوی نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا. اس تو غور سے دیکھیں اس بات کو. پیچھے اس کی بیوی جو ہے, اور اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اس کا شوہر جو ہے, شوہر کو بہت زیادہ تیزی سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا. اس کے شوہر کو پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اپنے سفر میں بھاگنے کی ضرورت نہیں, ترقی کی بہت سپیڈ سے ترقی کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی بیوی جو ہے وہ پیچھے ہو رہ جائے. اور بیوی جو ہے اپنے ذہن میں یہ غور کر رہی ہو, بیوی سوچ رہی ہو, اپنے ذہن میں منصوبے بنا رہی ہو, اور جتنا وہ سوچ رہی ہو اتنے اس کے پیر پیچھے ہٹ رہے ہوں, اور اتنا ہی بیوی اور شوہر کے اندر روحانی طور پر فاصلہ بڑھ رہا ہو. بیوی اور شوہر میں فاصلہ بڑھ رہا ہو, اور اس کی بیوی جو ہے اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیٹیاں بھی جو ہیں وہ بھی اپنی ماں سے آگے تھیں, اور وہ خاندان جو ہے اس میں آپس میں اتفاق نہیں تھا, ان میں بہت زیادہ اتفاق نہیں تھا. اور وہ کہتی کہ ممی جلدی, تو بہت دور ہو, جلدی ہمارے ساتھ آ کے مل جاؤ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں رفاقت رکھیں, آپس میں اکٹھے رہیں. اس کے شوہر نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ میری بیوی تم اتنا دور ہو, کیوں تم اتنی دور ہو, کیوں نہیں تم جلدی کرتی اور ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ, ہمارے اندر بہت سارا فاصلہ بڑھ رہا ہے. لیکن اس کی بیوی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا, اور وہ نمک کا ستون بن گئی. تمہاری بیوی نمک کا ستون نہیں بنے گی. تمہارے بچے نمک کا ستون نہ بنے. تمہارا شوہر نمک کا ستون نہ بنے. میری اپنی بیوی نمک کا ستون نہ بنے. میری اپنی بیوی کہیں کہ میری اپنی بیوی نمک کا ستون نہ بنے. میرے بچے نمک کا ستون نہ بنے. میرا شوہر نمک کا ستون نہ بنے یسوع کے نام میں. تمہاری بیوی وہ اس بات کی فکر نہیں کرتی کہ میرے شوہر کے لیے, میں کہتا ہوں کہیں کہ میرا شوہر نمک کا ستون نہ بنے. پورا خاندان, خدا کے فرزند, شوہر, بیوی, بچے, ان کے بچے, والدین, باپ, ماں, دادا, دادی, نانا, نانی, بچے, پوتے, پوتیاں, نواسے, نواسیاں, سب آسمان کی بادشاہی میں جائیں. تمہارے خاندان کا کوئی حصہ پیچھے نہ رہے. ہم دیکھیں گے لوکا, اور ہم اس کی 17ویں باب کو دیکھیں گے. لوکا 17 باب اور اس کی 31ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. اور ہم لوکا 17 باب کی 31ویں آیت کو دیکھیں گے. وہاں پر لکھا ہوا ہے, اور اس دن جو کوٹھے پر ہو, وہی بات جو ہم نے متی کی انجیل میں پڑھی ہے, لیکن یہاں پر اسے پڑھنے کا ایک مقصد ہے. اور اس دن
जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे। और इसी तरह जो खेत में हो, वो कहता है कि वो पीछे को ना लौटे। वो कहता है इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लौटे। 32वीं आयत सब मिलकर पढ़ें इसे। लूत की बीवी को याद रखो। वो कहता है जब तुम तुम्हारे सारे इन वाकियात को होता हुआ देखते हो, बहुत सारे हवालों में जो पर लिखा हुआ है, इन हवालों के बारे में जो लिखा हुआ है जिन्हें हमने पढ़ा है, वो कहता है जब इस किस्म के वाकियात देखे तो वो जो कोठे पर हो वो पीछे ना आए। लूत की बीवी को याद रखो। तीसरा नुक्ता हम देखेंगे, बदतर बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ना। बदतर बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ना। हम देखेंगे मत्ती 24 बाब, हम देखेंगे मत्ती 24 बाब और उसकी 21वीं आयत। क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। वो मुसीबत का जो बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त है जो पूरी दुनिया पर होगा, ना कभी पहले हुई ना कभी होगी। क्या इस किस्म की जो पेशन गोइयाँ हैं, हमने इनके बारे में पुराने यादनामे में भी हमने इसको सुना है। देखते हैं, हम देखेंगे दानियल 9 बाब और उसकी 26वीं आयत। दानियल 9 बाब की 26वीं आयत। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा। वो कहता है कि ममसूक कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग, याद रखें जो पहली आयत जो 25वीं आयत है उसमें जिस बादशाह का जिक्र किया गया है वो यस्सु मसीह के बारे में है। और ये जो बादशाह जिसके बारे में बात की गई है, ये जो बादशाह के बारे में जिक्र है, ये मुखालिफ मसीह है, जो झूठा नबी है। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मुकद्दस को मसमार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। जंग होने वाली है, लड़ाई होने वाली है और वो तबाही और बर्बादी होगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी। 12वां बाब दानियल 12 बाब और उसकी पहली आयत। दानियल 12 बाब की पहली आयत। और उस वक़्त मकाइल मकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से इस वक़्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक़्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताबे हयात में लिखा होगा रिहाई पाएगा। वो यहां पर हमें इसके बारे में बताता है कि पूरी दुनिया की जो बदतर तबाही है जो होने वाली है, और उस वक़्त वो बहुत मुसीबत का वक्त होगा, तबाही का वक्त होगा। हम देखेंगे यर्मिया 30 बाब, यर्मिया 30 बाब और उसकी 6वीं आयत, 6वीं से 7वीं आयत तक। यर्मिया 30 बाब उसकी 6वीं आयत। अब पूछो और देखो, क्या कभी किसी मर्द को दर्द-ए-ज़ा लगा? क्या सबब है कि मैं हर एक फर्द को जच्चा की मानिद अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूं, जैसे औरत दर्द में होती है, जैसे औरत तकलीफ में होती है, और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं। अफसोस, वो दिन बड़ा है, उसकी मसाल नहीं। वो यकूब की मुसीबत का वक्त है।
پر وہ اس سے رہائی پائے گا، وہ اس سے رہائی پائے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تم یہاں پر نہ ہو اس وقت میں۔ دیکھیں گے عبرانیوں 10 باب، عبرانیوں 10 باب اور اس کی 6ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 26ویں آیت۔ کیونکہ حق کی پہچان کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ فریسی اور صدوقی جو سردار کاہن کائفہ بھی اس اور کاہن جو بنی اسرائیل کے جو سردار تھے وہ جانتے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور اس نے جو کچھ کہا ہے اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے، اگر ہم اسے اکیلا چھوڑ دیں تو یہ بہت جو مشہور ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے پیچھے آ جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، تو ہم اپنے مقام کو کھو دیں گے، اپنی عزت کو کھو دیں گے، اور ہم تمام اپنی عزت جو ہمیں لوگوں سے ملتی ہے ہم کھو دیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ رومی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس قسم کے حالات کو دیکھیں گے، وہ آئیں گے اور آ کر اس شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ کیونکہ اور اس لیے اس بات کو جانتے ہوئے انہوں نے یسوع مسیح کے خلاف گناہ کیا، اور انہوں نے کہا اسے مصلوب کرو اسے، اور انہوں نے کچھ جھوٹے گواہوں کو لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ میں ہیکل کو گرا دوں گا، ہیکل کو تباہ کر دوں گا، اور تیسرے روز اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ اسے مارنے کے بعد، اسے دفن کرنے کے بعد وہ پلاطوس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اس آدمی نے جب وہ زندہ تھا، ہمارے درمیان تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ تیسرے روز زندہ ہو جائے گا، اب اس کی قبر پر پتھر رکھ دے اور اس کے اوپر اپنی مہر کر دے، سیل کر دے، تاکہ اس کے شاگرد آ کر کہیں اسے اٹھا نہ لے جائیں اور وہ کہیں کہ وہ زندہ ہو گئے ہے۔ وہ جانتے تھے اس بات کے ترجمے کو جو یسوع مسیح نے کہے تھے، اور جب وہ کینہ رکھتے تھے، شرارت ان کے دلوں میں تھی، انہوں نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا اور انہوں نے اس کے خلاف گناہ کیا کہ ہم ان فریسیوں کی طرح نہیں ہوں گے، میں ان فریسیوں کی طرح نہیں ہوں گا، تم ان فریسیوں کی طرح نہیں ہوگے جنہوں نے جان بوجھ کر گناہ کیا یسوع کے نام میں۔ اور خداوند کا فضل تمہاری زندگی میں ایسا ہی ہو اور تمہیں بچائے رکھے۔ اور کیونکہ حق کی پہچان کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی، اور آپ مخالفوں میں نہیں ہوں گے، اور آپ مسیح کی دلہن کا حصہ ہوں گے یسوع کے نام میں۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور اس کو ناپاک جانا، اور تم جو اس پاک خون کو، اس نجات والے خون کو جو یسوع مسیح کا ہے، تم اسے ایسا نہیں جانو گے، ناپاک نہیں جانو گے یسوع کے نام میں، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ اس کی مخالفت کرنا، خدا کے پاک روح کو، فضل کے روح کو، اس کو نظر انداز کرنا، اسے چھوڑنا، اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف باتیں کرنا، وہ فضل کے روح کی وہ تمہاری زندگی میں ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ تم غصے والے خدا کے ہاتھ میں نہیں پڑو گے،
ہم خدا کی محبت میں قائم رہو گے، خدا کے رحم میں قائم رہو گے، اور خداوند میں قائم رہو گے یسوع کے نام میں۔ اور جب ہم اس دن کو نزدیک آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم ثابت قدم رہیں گے، ہم بغیر سمجھوتا کیے قائم رہیں گے، خداوند میں قائم رہو گے، اور خداوند مسیح کے وسیلہ سے تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا جب یسوع آئے گا یسوع کے نام میں۔ 35ویں آیت میں، پس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے، تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ اور بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا۔ وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا، وہ تمہارے لیے آئے گا، وہ میرے لیے آئے گا، وہ ہمارے لیے آنے والا ہے، اور ہم اسے نہیں کھوئیں گا جب وہ آئے گا، اور جب وہ واپس آئے گا، جب آسمان پر اٹھانے جانے کا وقت ہوگا یسوع کے نام میں، ہم تیار رہیں گے۔ تم تیار رہو گے، اور تم اس خدمت کو کرتے رہو گے، مزدوری کو کرتے رہو گے جو اجر حاصل کرنے والی ہوگی۔ جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ اجر دے گا۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں، اور مسیح سے کہیں کہ جتنا کچھ ہم نے سنا ہے، جتنا کچھ ہم نے جانا ہے، اور خداوند خدا سے کہیں ہم اس میں قائم رہیں گے، تیرے کلام میں قائم رہیں گے، اس دنیا میں رہتے ہوئے تیرے کلام میں قائم رہیں گے، ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، اور اس حتمی دن میں، آخری دن میں جب تو اپنے لوگوں کو لینے آئے گا ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا کریں، کیونکہ وہ آنے والا ہے، وہ تمہارے لیے آنے والا ہے، ہم تیار رہیں گے۔ اور خداوند تمہیں یہ عنایت کرے سارا وہ فضل جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور تم اس وقت کو نہیں کھاؤ گے جب یسوع مسیح آئے گا یسوع کے نام میں۔ اے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس تعلیم کے لیے جو تو نے آج ہمیں دی ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں لا علم نہیں رکھا، کہ آنے والی باتوں اور آخری زمانے کی باتوں سے ہمیں لا علم نہیں رہا، اور جب تو آنے والا ہے، جب یسوع مسیح ظاہر ہوگا تو ہم اسے دیکھیں گے۔ اے خداوند دعا کرتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی اس تباہی میں سے نہ گزرے، اس بربادی میں نہ جائے، اور اس ہلاکت میں نہ جائے جو حتمی دن میں ہونے والی ہے، جب اس دنیا پر وہ ہلاکت آئے گی جس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ یسوع کے نام میں اپنے لوگوں کو پاک رکھ، اپنے لوگوں کو راست باز رکھ، اپنے لوگوں کو تیار رکھ، اور میں دعا کرتا ہوں اے خداوند خدا، ہم میں سے کوئی بھی اس موقع کو کھو نہ دے آسمان کی بادشاہی میں جانے کہ جب یسوع مسیح اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا یسوع کے نام میں۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے، ہمیں یقین ہے، ہمیں حوصلہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم آگے دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں کہ جب تو اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی اس وقت کو نہیں کھوئے گا یسوع کے نام میں۔